बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, इस मुल्क पे आसेब का साया है और अब ये बात बच्चा बच्चा करना शुरू हो गया है। 2022 के बाद कोई ऐसा दिन नहीं होता कि हम सुबह उठें और अगर हम नमाज वगैरह पढ़ के आके बैठें, दोबारा फोन उठा के देखें तो कोई अच्छी खबर नजर आए। ये पिछले 4 सालों में मेरे साथ तो नहीं हुआ कि हमें लगे यार कि अब सब ठीक हो गया है, बहुत अच्छी खबर सुबह सुबह मिली है। यह सूरत हाल इस मुल्क में बन गई है और मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है। जरा मेरे पाकिस्तानियों ये देखें, ये आपके साथ किस तरह मजाक करते हैं। ये ड्रामेबाजी हो रही है और ये जो नया अफसर लगाया गया है, एक को मुअत्तल करके, वो कहता है जी मैं खैमा लगा के ना पिम्स अस्पताल बैठने लगा हूं। ये इसने खैमा लगा लिया और कहता है मैं देखता हूं पिम्स अस्पताल कैसे ठीक नहीं होता, मैं यहीं बैठूंगा जब तक पिम्स अस्पताल सारा ठीक नहीं होता। ये वही मुझे शहबाज शरीफ की शोबाजी याद आ गई जब लोड शेडिंग के खिलाफ ये मीनार पाकिस्तान के बाहर पंखी लेके बैठ गया था और वहां शोबाजियां कर रहा था, जबकि वजीर आला ये था और 18वीं तरमीम के बाद हक मिल गया था कि ये चाहता तो अपने सूबे के लिए खुद बिजली बना सकता था। अगर ऑरेंज ट्रेन के लिए पैसा आ सकता है, मेट्रो के लिए पैसा आ सकता है, तो बिजली के लिए क्यों नहीं आ सकता। लेकिन ये पंखी लेके बैठ गया था और ये ड्रामेबाजी कर रहा था। अब जिस बंदे को इसने लगाया है, मशहूर जमाना कप्तान साहब, कोई हजार स्कैंडल्स में उनका जिक्र है, वो अब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान में इतना बड़ा सानिया हो गया और इनकी ड्रामेबाजियां खत्म नहीं हो रही। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये चल रहा है अब, ये एक्सप्रेस न्यूज का इस पे लगा हुआ है लोगो और ये चल रही है बात कि अस्पताल के अंदर 55 बच्चे मौजूद थे, सब जल गए। जम बहक बच्ची के बाप का बयान ये चल रहा है। अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि 14 से 15 ही हैं या तादाद ज्यादा है। पता है ये शकूक क्यों पैदा हो रहे हैं और सोशल मीडिया पे ऐसी बात क्यों हो रही है कि इन्होंने जब सानिया 26 नवंबर किया तो तब भी इन्होंने बॉडीज छुपा दी। मुरीदके में भी इन्होंने यही कहा, जीतने नहीं। अब आजाद कश्मीर में भी ये मानने के लिए तैयार नहीं। उन लोगों ने तो एड्रेस भी बता दिए, लोगों के रिश्तेदारों का भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि 90 से 100 से ज्यादा लोग इन्होंने शहीद कर दिए आजाद कश्मीर में। इसलिए लोग अब इन पे शक करते हैं। जब हुकूमत पे, रियासत पे लोगों का एतबार और एतमाद खत्म हो जाए, वो मुल्क नहीं चल सकते, खत्म हो जाते हैं। अब ये कोई भी बयान दे दे, पहले क्या होता था, ऑफिशियल वर्जन आ गया है यानी सच होना चाहिए। अब है जी ऑफिशियल वर्जन भी है तो ये झूठी होगा। इतना खतरनाक इन्होंने अपने लिए ये खड़ा कर दिया है ना अजदहा, ये सबको निकल जाएगा। ये जो बेएतबारी होती है ना, बहुत एतमादी, ये कौमों को बर्बाद कर देती है। हम जरा आते हैं एक और चीज की तरफ जो मैं आपको बताता हूं कि आपको इससे पता चलेगा कि हुआ क्या। अब ARY आपको पता है कि जब से फतह हुआ है अरशद शरीफ की शहादत के बाद, तो किस लाइन पर चलता है। ARY क्या स्टोरी कर रहा है, आपने ये जरा सुननी है। 1 साल पहले ये सब कुछ कि अस्पतालों में सहूलियात नहीं है, पेशेंट की हिफाजत के लिए कुछ नहीं है, कायमा कमेटी ने लिख के यानी इन राइटिंग शहबाज शरीफ को दिया था। अब भी कोई आगे कहेगा कि वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। ऊपर बैठा अर्दली, जिसकी ये जर्नैल तारीफें कर करके हमें सुनाते थे 30 साल से, ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर, ये जर्नैलों ने ये हवा खड़ा किया हुआ था। शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बड़ा। 1 साल पहले इसको बताया गया कि तुम्हारे अस्पतालों की हालत जो है, कैपिटल के अस्पतालों की, बहुत बुरी है। ना वहां पे कोई सेफ्टी है, ना मरीजों के लिए कुछ सिस्टम है, ना कोई निजाम चल रहा है, ना मशीनें चल रही हैं, कुछ भी नहीं है। इस 1 साल में इसने कुछ नहीं की। इमरान खान को जिस रात लेके गए, पता चला जी जिस डिपार्टमेंट में लेकर गए थे वहां वो मशीन ही नहीं है जहां उनका टेस्ट होना था। तो फिर जिस सुबह इसने नोटिस लिया, अब बच्चों को मार दिया तो फिर नोटिस ले लिया, तो जिम्मेदार कौन हुआ? जिसको 1 साल पहले बता दिया गया था। तो इस्तीफा किसका बनता है? अर्दली आजम का, पॉलिसी का। लेकिन वो क्या कर रहा है, मिलादुन नबी पे तकरीर करता है और वहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ बात होनी चाहिए थी, वहां पे मीर जाफर की तारीफें शुरू कर देता है। पॉलिश उस प्लेटफॉर्म से भी करना शुरू कर देता है। तो किस लिए ये आपका हुक्मरान है? क्योंकि ये जर्नैलों की पॉलिश करता है, वरना एडमिनिस्ट्रेटर नाम की कोई चीज नहीं है। मैं ये फिर अपनी बात रिट्रेट करता हूं कि अगर मुकाबला शहबाज शरीफ और मरियम से है तो उस्मान बुज़दार इनसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर। उस्मान बुज़दार इमरान खान के नजरिए के मुताबिक शायद उतना अच्छा काम करने वाला नहीं था, लेकिन शहबाज और मरियम के मुकाबले में वो बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ। उसने तो कोविड गुजार लिया यार अपने दौर में। पंजाब में शानदार इंतजाम हुए थे, ठीक है, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हैंडल किया सब कुछ। लेकिन बात तो फिर वही है ना कि फिर अगर आप किसी को बुरा करने का कहते हैं तो फिर अच्छाई की भी आपको क्रेडिट देना पड़ता है। तो ये शहबाज शरीफ जानता था। और अगर आपको एक चीज पता हो और फिर ऐसे कुछ हो जाए तो आप पे एक्चुअली कत्ल की FIR दर्ज होनी चाहिए। तो शहबाज शरीफ को क्योंकि 1 साल पहले बकौल नहीं मशरफ बट ये रिपोर्ट रिटर्न में मिली थी, उसके बावजूद उसने एक्शन नहीं लिया। 1 साल बहुत ज्यादा होता है। इस 1 साल के अंदर लग्जरी जहाज खरीदे गए हैं। मलका आलिया पंजाब की बनी बैठी है, उसने भी जहाज खरीदे गए, अस्पतालों में लगाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ये क्लियर हो गया। अब मेरे पाकिस्तानियों आते हैं
ایک اور درندگی کی طرف۔ یہ ذرا سنیں زبیر نیازی کیا کہہ رہے ہیں۔ باقی تفصیل ہے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، پولیس نے چھاپا مارا، ایسی درندگی ہوئی کہ جیسے کوئی دہشت گردوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی پولیس کی درندگی سے، تو وہ جلتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں گر گئے۔ اور میں نے وہ دیکھی ہے ویڈیو جو ہاسپٹل میں ہے، وہ ان کا پورا جسم جلا ہوا ہے۔ ایک ثانیہ ہوتا ہے پیمز کا صبح، اور یہ لاہور میں ثانیہ رات کو کر دیا جاتا ہے، 2 لوگوں کو کڑائی میں جلا دیا جاتا ہے۔ یہ درندے یہ کام کر رہے ہیں، جا جا کے لوگوں کے گھر، بھائی میلاد کی ایک محفل ہو رہی ہے، لوگوں کو جینے دو، وہاں بھی چھاپا مارا جا رہا ہے۔ اس قدر یہ انسیکیور لوگ ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ کہیں کوئی لوگ اکٹھے ہو گئے جن کا کہیں دور پار سے پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نکل آیا تو کہیں یہ اکٹھے ہو گئے اپنے احتجاج کے معاملات نہ طے کرنے شروع کر دیں۔ اس آڑ میں میلاد کے اوپر جو ہو رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، جو وہاں پہ کچھ بنایا جا رہا تھا بانٹنے کے لیے، وہاں پہ چھاپا مار دیا گیا، اور الٹا 2 لوگ، اب وہ پتہ نہیں زندہ بچیں گے یا نہیں، کہ پورا بندہ اگر ابلتے تیل کے کڑائی میں گری جائے یا ابلتا تیل ان کے اوپر گر جائے تو آپ کو پتا ہے کہ 3rd ڈگری برنز ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ بھی بدتر صورتحال ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو یہ درندگی ہے، صبح دیکھو درندگی، رات کو درندگی، ہر وقت درندگی۔ پاکستان کو انہوں نے جنگل سے بھی پرے کی کوئی چیز بنا دیا۔ میں میاں محمود رشید صاحب کی بات کرنا کل بھول گیا، ان کو اسپتال لے کے گئے، جب برا حال ہو گیا ان کا آپریشن کیا اور ساتھ ہی واپس بھیج دیا۔ ہر ایک بندے کا آپریشن کیا، 2 دن وہ ہاسپٹل رہ لے گا، کیا ہو جائے گا؟ لیکن اس کے ساتھ پھر ایک بیانیہ آ جاتا ہے، اور یہ بیانیہ آپ نے سننا ہے ذرا۔ اب یہ ندیم ملک صاحب کے بارے میں میری تو یہ رائے ہے کہ یہ جرنیلی وہ ہیں، گھوڑ سوار ہیں۔ تو میں ذرا آپ کو یہ سنواتا ہوں کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ سے کیا سوال پوچھا، کس طرح پوچھا، اور رانا ثناء اللہ کا جواب کیا، آپ کو پتہ چلے کہ عمران خان کو اب کیا دھمکی دی جا رہی ہے۔ کیونکہ ایک طرف کوشش یہی ہے کہ عمران خان سرنڈر کر دے اور جرنیلوں کی دیوی بھیک لے کر اسپتال شفٹ ہو جائے یا بنی گالہ جا کے خاموش ہو جائے یا جو بھی ہے، اور ایک طرف یہ باتیں ذرا سنیے گا۔ ہاں جی، تو جنرل فیض کا بھی دوبارہ ذکر، دوبارہ پٹاری سے نکال کے جنرل فیض، اور دوبارہ 9 مئی کو کھڑا کرنے کی کوشش۔ ایک طرف ندیم ملک صاحب بیٹھے ہیں محترم، ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا تھا کہ یہ ادارے کے اندر میوٹنی کرانے کی کوشش، اور وہ جناب فرماتے ہیں میوٹنی کی تو فوج میں میوٹنی کی تو بڑی سخت سزا ہے، میں سب کو بتایا کہ فوج میں میوٹنی کی سزا سزائے موت ہے۔ تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان تو ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن عمران خان کے جو ارد گرد لوگ ہیں یا جن کو ٹاسک دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ منائیں عمران خان کو، یعنی سرنڈر کے لیے تیار کریں، ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں سرنڈر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، سرنڈر تو نہیں کہا جائے گا نا، انہیں تو یہی کہا جائے گا کہ اپنی جان بچائیں، کہ اگر تو ٹھیک ہے ہماری مان لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر نیکسٹ فیز یہی ہے، جنرل فیض تیار ہے، وہ وعدہ معاف بھی بن جائے گا، اور آپ کو ہم جو ہے نا وہ اس میں سزا دینا چاہتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب ایک رائے رکھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ اکثر بڑی بولڈ رائے دیتے ہیں اس حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ڈرانے، دھمکانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے تاکہ یا تو خان ملک سے بھاگ جائے یا ڈر کے مارے ڈیل کر لے، لیکن عمران خان ڈٹا رہا اور ہر بار ڈیل سے انکار کیا۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے اور جیل میں بھی خان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے عمران خان کے گھر پر حملہ کیا اور ڈرانے کی کوشش کی، لیکن وہ خوفزدہ نہیں ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو 9 مئی کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا، بدسلوکی کی، لیکن وہ خوف کا شکار نہ ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو 200 سے زائد مقدمات سے ڈرانے کی کوشش کی، عمران خان خوفزدہ نہ ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو 5 اگست 2023 کے روز گرفتار کیا اور جیل سے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی خوفزدہ نہ ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو مختلف مقدمات میں مجموعی طور پر 65 سال کی سزائیں سنائیں، لیکن وہ اس سے بھی خوف کا شکار نہ ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا نکاح فاسد کر دیا، لیکن پھر بھی نہ توڑ سکے۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو کہا اپنی بیوی بشرا بی بی کو طلاق دے دو، بچ جاؤ گے، لیکن خان نے انکار کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا، لیکن اسے توڑنے میں ناکام رہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی آنکھ خراب کی تاکہ خان ڈر جائے، لیکن وہ پھر بھی اپنے موقف پر قائم رہا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اب تک مختلف مقدمات میں عمران خان کو لگ بھگ 65 سال کی سزائیں دیں۔ 3 سال جیل میں بھی رکھا ہوا ہے، قیدیوں کے بنیادی سہولتیں بھی نہیں دیتی، لیکن عمران خان پھر بھی ڈر نہیں رہا اور نہ ڈیل کر رہا ہے۔ اب پیچھے آخری رستہ رہ گیا ہے جس سے عمران خان کو ڈرایا جائے گا، اور وہ ہے موت کی سزا۔ باقی سارے حربے استعمال ہو چکے اور ناکام ہوئے، لیکن اس آخری کوشش میں بھی بوائز کو ناکامی ہوگی۔ عمران خان کو تو نہیں ڈرا سکتے، لیکن میری رائے سٹل یہ ہے کہ جن لوگوں کو کہا گیا نا عمران خان کو قائل کرو، انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو ہم ملٹری ٹرائل کر کے بٹو بنا دیں گے۔ تو جرنیل ایک بار پھر وہی چابی گھما رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب سائفر کا کیس تھا تو جرنیلوں نے یہی والا اسکرپٹ پڑھا تھا، اور اس ٹائم اردلی سرکار کے وکیل نے
عدالت سے کہا تھا کہ ہم سزائے موت مانگتے ہیں اس کیس میں. یہ لازم بات ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی سائبر کیس میں باعزت بری ہوئے، لیکن حکومت نے سزائے موت مانگی تھی عمران خان کے لیے. اب دوبارہ وہی چرچا شروع ہو گیا ہے کہ جی ملٹری ٹرائل کرنا. آپ کو پتا ہے نا، اس سے پہلے نون لیگی جتنے بھی صحافی ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ کہیں ڈیل نہ ہو جائے، ان کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ عمران خان کا تو ملٹری ٹرائل ہوگا، 9 مئی تو نہیں ہوگا، ختم ہوگا، فلاں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ لازم بات ہے کہ 9 مئی عوام نے دفن کر دیا تھا 8 فروری 2024 کو، اور اس کو دفن ہوئے بھی 2.5 سال ہو گئے ہیں. اب تو اس کی ہڈیاں بھی باقی نہیں بچی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں عمران خان کو ڈرانے کے لیے، نہ کچھ دینے کے لیے ہے. عمران خان کو کیا کہیں گے کہ یا 3 سال چپ کر جو وزیر اعظم بنا دیں گے. عمران خان جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی کی، کوئی ویلیو نہیں ہے اب اس کرسی کی. اب ویلیو اس کرسی کی تب ہے اگر اس کرسی کے ساتھ وہ پاور بھی ہے جو اس کرسی کی ہونی چاہیے، پھر ورنہ اس کرسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے عمران خان کی. اب ایک طرف یہ دھما چوکڑی ہے اور ایک طرف فضل الرحمان فل ماحول بنا رہے ہیں. اب فضل الرحمان کو اچھے جرنیلوں نے چابی دی ہے یا برے ہی جرنیلوں نے کہا ہے کہ تم بولو تاکہ تمہاری گڈی ہم چڑھائیں اور پھر تم سے کام لیں. ذرا سنیں کہ وہ کتنی سخت باتیں کر رہے ہیں. یعنی فضل الرحمان ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلسل میر جعفر کو، مسلسل سنگل آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے سارا کچھ انہیں دے دیا، ہر چیز ان کے حوالے کر دی، آپ نے ان کو کابینہ میں بھی بٹھا دیا. یعنی آپ ذرا دیکھیں کتنا چلاک بندہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے نا جہانگیر کرامت، نواز شریف کو برا لگا کہ انہوں نے کیوں کہا کہ فوج کا آئینی کردار ہونا چاہیے یا قانونی کردار ہونا چاہیے، یا انہوں نے کوئی بات کی کہ فوج کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے، کوئی نیشنل کونسل یا جو بھی تھا. نواز شریف نے کہا جی یہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. وہ والی فوج کی خواہش اب آ کے پوری ہوئی ہے، وہ بھی شہباز شریف اور نواز شریف دونوں کی حکومت میں دوبارہ. انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ تب ہم نہیں مانے تو مارشل لا لگ گیا، تو اب ہم آگے بڑھ کے خود سہولت کاری کریں گے. تو اب انہوں نے فوج کو بنیادی طور پہ قانونی اختیار دے دیا ہے کابینہ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا. جب آپ ایک کابینہ کے ممبر بن جاتے ہیں تو آپ کا حق ہوتا ہے نا. اب بات کریں پالیسی کے اوپر. فوج پہلے یہ قانونی طور پہ نہیں کر سکتی، اب کیونکہ میر جعفر اردلی اپنے ہی اردلی کا مشیر بن گیا ہے دفاع کے اوپر، مشیر دفاع، تو اب جب وہ کابینہ میں بیٹھے گا تو پھر وہ کہے گا جی یہ جو آپ کی واٹر پالیسی ہے نا یہ بھی اچھی ہوں گی. کابینہ کا ممبر اب بات کر سکتا ہے آپ کی یہ پانی کے اوپر پالیسی ٹھیک نہیں، آپ کی بجلی کے اوپر پالیسی ایسے ہونی چاہیے، آپ کے ایکسپورٹ پہ پالیسی یہ ہونی چاہیے. اب وہ سرکاری طور پہ آفیشلی قانونی طور پہ یہ کر سکتا ہے. یعنی فوج کو قانونی کردار دے دیا گیا. میں کیا کہتا تھا آپ کو کہ جو ہم کہتے ہیں نا فوج آئین کے مطابق چلے، یہ جو میر جعفر ہے یہ ایونچولی آئین ایسا بنا دے گا کہ فوج کا کردار آئینی ہو جائے گا اور ہم جیسے لوگ چپ کر جائیں گے پھر کہ اب تو فوج کا کردار ہی آئینی ہے. تو یہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی ترامیم کی جا رہی ہیں، اصل مسئلہ یہ بن گیا ہے. اور آئین کو اپنی اصلی حالت میں بحال نہ کیا تو اب فوج ہی ملک چلا رہی ہے. اب قانونی طور پہ فوج ہی چلائے گی. پہلے فوج ہی چلاتی تھی، اب قانونی طور پہ چلائے گی. پہلے غیر قانونی تھا، اب قانونی ہو گیا. اب اگر باہر کی دنیا سے بھی کوئی آواز اٹھے گی تو وہ سیدھا قانون سامنے رکھیں گے کہ یہ جی آپ کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا پاکستان میں کہ جی فوج اب یہاں کابینہ میں بیٹھے گی، فوج کے نمائندے یہاں بیٹھیں گے، وہ یہاں پہ فیصلہ سازی میں کردار ادا کریں گے. اب کابینہ میں بیٹھا ہو میر جعفر، کابینہ کے کسی ممبر کی جرت ہے کہ اس سے سوال کر سکے اور یہ کوئی وہاں بات کرے تو اس کو آگے سے رد کیا جا سکے. ختم ہو گئی نا بات، دی اینڈ ہو گیا. یہی بات فضل الرحمان نے بھی کی اور میں حیران رہ گیا یار اتنی سخت بات. تو اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ فضل الرحمان کو چابی دینے والا کون ہے، کہ یہ بندہ میری رائے میں تو چابی والا کھلونا ہے. اب میرے پاکستانیوں حالات کتنے خراب ہیں. سلار سلطان زئی یہ لکھتے ہیں، خاران مسلح افراد نے بڑے پیمانے پر پولیس کی گاڑی اور املاک جلا دی. سرانان 5 مزدور دن دہاڑے قتل کر دیے گئے. پھر سرانان تھانے کو بارودی مواد سے اڑا دیا گیا. راستے بند ہیں، موبائل سگنل بند ہیں، بجلی بند ہے، گیس بند ہے، کاروبار بند ہے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ ترقی بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ بلوچستان کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کو بتائی. لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ہیلتھ کارڈ دیا، ہسپتالوں کی بہتری کے لیے MTI ایکٹ لائے، محکمہ صحت میں 33,000 بھرتیاں کی، ڈاکٹرز کی پرائیویٹ پریکٹس کو ریگولیٹ کیا، 5 مدر کیئر ہسپتال شروع کیے، نشتر 2 شروع کیا، ساری آبادی کو کووڈ ویکسین مفت لگائی، صحت کے بجٹ میں 100% تک اضافہ کیا. فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا تو عدالتوں کو کنٹرول کرنے کی آئینی ترمیم آئی. عاصم منیر کو مزید اختیارات دینے کی ترمیم آئی. عاصم منیر کو کابینہ میں بیٹھنے کی ترمیم آئی. عاصم منیر کو نیوی اور فضائیہ پر کنٹرول کی ترمیم آئی. ایک طرف عوام کی فکر، عوام کو جواب دہی، دوسری طرف اقتدار کی بھوک اور قبضے کی جنگ. اس پر اکبر صاحب نے اور ہی زیادہ مزے کی بات لکھی. دیکھتے ہیں تاریخ میں کبھی اتنے کم عرصے میں اتنی زیادہ آئینی ترامیم اور قانونی ترامیم نہیں ہوئی جتنی پچھلے 4 سال میں ہوئی ہیں. لیکن تمام کی تمام ترامیم صرف اور صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے اور اپنی مراد اور کرسی محفوظ کرنے کے لیے کی گئی، جبکہ عوام کو صرف ذلت اور رسوائی ملی. میرا ایک ماننا تھا یہ جرنیل وفادار ہوتے تو جتنی طاقت ان کے پاس ہے نا، ان کے آگے تو کوئی مافیا نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑے مافیا ہیں. یہ چاہتے تو نظام ٹھیک کر دیتے، یہ چاہتے تو ملک کا ہر اسپتال ٹھیک ہوتا، یہ چاہتے تو ملک میں تعلیم کا نظام ٹھیک، یہ چاہتے تو ملک میں
ہر کسی کو یکساں نصاب تعلیم ملتا، امیر و غریب میں فرق نہ ہوتا، چوری چکاری نہ ہوتی، کرپشن نہ ہوتی، ڈاکے نہ ہوتے، زمینوں پر قبضے نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ چاہتے تھے۔ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، کیوں؟ یہ میں آپ کو کئی بار بتا چکا۔ تو جب ان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات ہی ایک نہیں ہیں تو ہم ان سے کیا اچھائی کی امید لگا سکتے ہیں؟ اس وقت ہر طرف کیوس ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، اور دوسری طرف یہ سٹل عمران خان سے سرنڈر کروانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ خواہش لیے ہی یہ دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ عمران خان سرنڈر کرنے والے دن پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔